बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है वो मौजूदा हालात के ऊपर है। बेसिकली हमने जो सोचा है, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, वो है हमारी कौम की तश्कील। यानी क्या हम एक कौम बन रहे हैं या कि कौमियत के लफ्ज़ से ही दूर होते जा रहे हैं, या हमारी सोसाइटी किस दोहराए की तरफ जा रही है और हमें किस चीज़ का जो फुकदान है वो हमारे अंदर नज़र आता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे और एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो कि अदीब हैं, जो कि शायर हैं, प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं, सीरत पर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। यानी उनका सोसाइटी के अंदर एक कौमियत के हवाले से एक बड़ा नाम जाना जाता है। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन तो शायद आप जान गए होंगे कि कहते तो हम अपने आप को कौम हैं, लेकिन ये कौम का लफ्ज़ जो प्रैक्टिकली बोला जाता है, कौम मैंने जहाँ तक पढ़ा है या मैंने जहाँ से सुना है, वो कहते हैं जैसे रशिया के अंदर हो सकता है या फिर चाइना के अंदर हो सकता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। यानी हमारी सारी जो जद्दोजहद होती है सब के लिए होती है और सब जो कर रहे होते हैं उसमें हम भी शामिल होते हैं। इकट्ठा होना और कौम की शक्ल में सामने आना, इसमें क्या फ़र्क होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान, कौमियत या कौम जो है ये दरअसल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ यूनिफाइड पीपल बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर, हिस्ट्री और कॉमन वैल्यूज़। तो इनकी वजह से वो एक कौम बन जाती है। अगर इस डेफिनेशन को हम ज़रा सा आगे बढ़ाएं तो ये भी कहा जाता है कि एक पॉलिटिकली यूनिट होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि यूएनओ में ये कहा जाता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ एक गवर्नमेंट है तो उसको कह देते हैं कौमियत। लिहाजा आपका ये जो कौम के लफ्ज़ के बारे में आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि जो इज्तमाही तौर पे जब एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर कुछ ऐसे अवामिल मिल जाएं जो उनमें यकसां हों, मुत्तफ़िक हों, तो उसको हम एक कौम कहते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि ये जो कौमियत का लफ्ज़ आजकल हमारे यहाँ राइज है, ये दरअसल वेस्ट की एक ख़ास इस्तिलाह है जो कि आप कह लें कि 1800 या 1700 के दरमियान ये पॉपुलर होना शुरू हुई। और ये था कि जैसे जैसे मुल्कों के वजूद आए तो आपको पता है कि पहले जो थी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। क्रिश्चियन बेस्ड यूरोप, क्रूसेड जंगें हुई, हमारे यहाँ इस्लाम जो बहुत था। लेकिन इसके बाद वहाँ जो था, जब वो मुइशत ने अपना असर करना शुरू कर दिया तो वहाँ के मुख्तलिफ जो खित्तों में मुख्तलिफ ममालिक बनते गए। तो उसके लिए यूनिट के लिए उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, नेशनलिज़म, और उसकी बुनियाद पर एक कौमियत का तस्वर दिया। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो उनकी अपनी नज़म बड़ी मशहूर है, वतनियत, कि इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रबश लुत्फ़ व सितम और, तहज़ीब के आज़र ने भी तरशवाए सनम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। अब यहाँ से उन्होंने बात शुरू की और इकबाल ने दरअसल ये बात इसलिए की, जब हम कौमियत का मौजूदा मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वो एक मुल्क के अंदर महदूद है। एग्जैक्टली। अगर एक ही मुल्क, दो इवन ईसाई या दो मुसलमान मुल्क साथ साथ हैं तो वो तब भी मुल्क एक दूसरे के साथ उनका कोई इस कौमियत की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं कि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी मुसलमान रहते हैं। वो समझते हैं कि ईरान को अलहदा कंसीडर करो, यूएई को अलहदा करो, पाकिस्तान को अलहदा करो, बांग्लादेश को अलहदा करो। इस्लाम जो है जिसका अल्लामा इकबाल ने यहाँ एक जिसकी तरफ इशारा किया है, वो एक ख़ास एक पैगाम है और वो ये है कि हमारी कौमियत या मिल्लत की बुनियाद कलमा-ए तय्यबा है। ठीक है। तो आप भी समझ लें कि बल्कि अल्लामा इकबाल के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि वो इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। यानी आपका रिलीजन जो है वही आपका देश है और इस देश की शहरियत लेने का क्या तरीका है कि आप कलमा पढ़ लें। जब आपने कलमा पढ़ लिया, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। नहीं, ये तो देखें ना, ये जो बात आपने की, ज्यूस के अंदर भी तो यही है। कहने को तो इज़राइल उनका कंट्री है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर यहूदी है
تو وہ نہ کوئی ویزا لیتا ہے، وہ اسرائیل کا نیشنل کنسیڈر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہر جگہ پر وہ اپنے مذہب کے حساب سے مانے جا رہے ہیں. تو اگر پوری دنیا کے اندر ہیں تو وہ ایک قوم بن گئے پھر. نہیں دیکھیں، یہ کنسیپٹ آپ نے جس قوم کا حوالہ دیا ہے اس کی حد تک تو بہت درست ہے. یہودی اسلام کے علاوہ وہ واحد قوم ہے جو اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پہ اور ایک مذہب کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اکٹھا رکھتی ہے. تو ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ملتا ہے. اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں کیونکہ ایک سے زیادہ ممالک ہی نہیں ہیں تو ہم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ اگر اسرائیل کے علاوہ ایک اور یہودی ملک ہوتا تو پھر کیا ان کا کنسیپٹ یہی ہوتا یا ڈیفرنٹ ہو جاتا. اس ماڈرن ڈیفینیشن کے خلاف اس لیے علامہ اقبال آئے کیونکہ ان کے خیال میں جو اسلام ہے اس کے ذریعے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. آپ سلطنت عثمانیہ کو جب توڑا گیا تو اس کے بہت سارے ممالک بنا دیے گئے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک خلیفہ ہوتا تھا، وہ برائے نام ہی ہوتا تھا. چاہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ترکی کی خلافت ختم نہ کی جائے، ہمارے یہاں بہت تیز موومنٹ چلی، جگہ جگہ محمد برادران جو تھے انہوں نے حصہ لیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے متعلق بڑی ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا انگریزوں سے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ جو ہیں عام طور پہ وسیع نظر رہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا اگر ٹرکی ختم نہ ہوتا؟ مجھے خلافت تھی چاہے برائے نام تھی، وہ کون سا مل کے کوئی لڑ رہے تھے، چلنے دیتے. تو اس نے کہا کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ایک فتویٰ اگر خلیفہ دیتا تو وہ وہاں سے لے کے ملیشیا تک اس کا اثر جاتا تھا. تو یہ جو تھی نا ایک بدن کی کیفیت کہ ایک آپ دیکھتے تھے کہ جہاں سے ایک مرکزیت ملتی تھی، وہ اس کے اندر جو خوبی تھی اس کی طرف علامہ اقبال کا اشارہ تھا. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ جو سر ادھر ہی یہ بات میں ایڈ کرتا جاؤں. اب کرسچینٹی کو دیکھ لیں، دیکھیں نا مذہبی ہے نا، وہ اٹلی کے اندر پاپ جو ان کا ہوتا ہے اور وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ رائج العمل ہے. نہیں، وہ رائج العمل اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ ایک ہے سیاست اور ایک ہے مذہب. مذہب کے طور پہ تو جو پوپ کہے گا وہ ایک خاص قسم کا جو کیتھولک ادھر رومن ہیں ان کے اندر وہ چلے گا، جو روم کو مانتے ہیں، ویٹیکن سٹی کو مانتے ہیں. جو عیسائی چرچ ہے اگرچہ وہ اس کو نہیں مانتا، جو ہمارا مشرقی چرچ ہے، آرتھوڈاکس جسے کرسچن چرچ بھی کہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایفیکٹ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ کسی ریاست پہ لاگو نہیں ہے، وہ نہ امریکہ پہ لاگو ہے، نہ وہ گریٹ برٹن پہ لاگو ہے، نہ وہ اپنی اٹیلین اسٹیٹ پہ لاگو ہے. اس کو عیسائی اپنے طور پہ تو مان سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائی ملک ایسا ہے جہاں عیسائیت کی بنیاد پہ آپ کو سٹیزن شپ مل جائے گی. یعنی یہاں سے ایک عیسائی اٹھے تو کیونکہ وہ عیسائی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. آج کل تو اسلام میں بھی نہیں ہے. لیکن جو کنسیپٹ ملت کا ہے نا علامہ اقبال کے ہاں، وہ یہ ہے کہ ملت جو ہے، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کے اگر حالات کو دیکھا بھی جائے تو تب بھی یہ ہے کہ اگرچہ ہم ڈفرینٹ حصوں میں بٹ گئے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ریسورسز سے اور ایک دوسرے کی محنت سے اور ایک دوسرے کے پیسے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ملت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جو ہے قوم جو ہے وہ اصل اس کی بنیاد کیا ہو، وہ اسلام ہے. نہیں دیکھیں نا، یہاں ایک پوائنٹ سامنے آ گیا کہ ایک قوم اور انسانیت، اس میں پھر کیا ڈفرینس آیا؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک ہمیں نا تھوڑا سا نیچے سے چلے گا، جیسے فرد سے معاشرہ، معاشرے سے قوم، اور قوم کے آگے ہمیں انسانیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. آپ جس انسانیت کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جناب انسانیت کا داعی ہوں، تو دنیا کا کوئی ملک آپ کو شہریت نہیں دے رہا. اگر آپ اپنے ملک سے ناطہ توڑ لیں، یو آر نو ویئر. یہ ایک ایسی آئیڈیل جگہ جس پہ پہنچنے کی خواہش ہے انسانیت کی، کہ انسان آخرکار اپنے سارے جو ہیں اختلاف بھول کے ایک انسان کے طور پہ اس دنیا میں رہے، جس کے لیے باؤنڈری نہ ہو، جس کے لیے ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پیلسٹینین سے آپ نے اجازت چھین لی، اب وہ ساری دنیا میں بیچارے بھٹکتے پھر رہے ہیں. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا، انہیں جا کے پہلے کہیں رہنے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے جو چند ماہ کا ملتا ہے، اور جتنے ماہ میں وہ جا کے اس کا اجازت نامہ لیتے ہیں اتنے ماہ میں اس کی مدت ختم ہونے پہ آ جاتی ہے. اب انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر مجھے یہ ملک یہاں سے نکال دے گا تو میں نے کس ملک میں جا کے رہنا ہے. تو معروضی حقیقت جو دنیا کی ہے نا، جسے ہم پریکٹیکل ورلڈ کہتے ہیں، اس میں انسانیت نامی چیز کے اوپر کوئی چیز نہیں بنیاد نہیں کرتی. آپ کو معروضی حالات میں ملت بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتی.
لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسے انسانیت ہو یا ملت ہو، یہ کہیں کانسیپٹ لائق کریں نہ کریں، ان کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ انسانیت کا سفر جو ہے اس کی منزل ٹھیک رہے۔ اگر آپ آئیڈیلز نکال دیں گے، اگر آپ اچھی چیزیں نکال دیں گے، تو پھر وہ آئیڈیلز کے لیے کوشش بھی بند ہو جائے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ساری چیزیں تو سمبل کے طور پہ ہو گئی نا، اڈاپٹ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے دیکھیں بات جیسے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے تہوار ہیں، بہت سی ایسی چھٹیاں ہیں جو لوگ کرتے ضرور ہیں، لیکن اس کا جو اوریجن ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اس میں عمران یوں ہوتا ہے کہ سمبلز یا علامتوں کا یا ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی ایسے چیزوں کا جو اپنے آپ میں پوری ہوں، جو اچھی ہوں، ان کا وجود رہنا اس لیے ضروری ہے۔ جیسے نصاب نہیں ہوتا ایک قوم میں، معاشرہ کتنا بھی خراب ہو، نصاب میں ہمیشہ اچھا بننا اور اچھا رہنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فالتو نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ یہ کنٹرول ویلیوز نکال دیں گے تو پھر اچھائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، خیر و شر میں امتیاز نہیں رہے گا، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری یہ بات کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ اچھی کی کوشش بند کر دیں گے تو معاشرہ بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ باوجود سارے اس ابتری حالت کے، مشکل حالات کے باوجود، آخر کچھ نہ کچھ ایسے یونیورسل قوانین سب کو رکھنے پڑتے ہیں جو میوچل رسپیکٹ پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانی حقوق، مثال کے طور پہ آزادی اظہار، مثال کے طور پہ انسان کی جان کی ویلیو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں، بظاہر دیکھا جائے تو یہ بھی سب کی سب چیزیں جو ہیں کتابی باتیں ہیں۔ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ اگر غریب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر امیر ہے تو راتوں کو تالے کھول کے عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں سمبل کے طور پہ زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ جب کبھی جا کے لیبارٹری میں سائنس کے اسٹوڈنٹس کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آئیڈیل اتنی کوانٹٹی میں یہ ملایا جائے تو یہ رزلٹ آئیڈیل آئے گا، لیکن موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جب وہ کام کرتے ہیں، ایون ٹیچرز بھی کرتے ہیں، تو آئیڈیل نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر آئیڈیل موجود ہے تو وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہی نہ پتہ ہو کہ آئیڈیل ریشو کیا ہے اور آئیڈیل رزلٹ کیا ہے، تو جو اسٹوڈنٹ بھی جو رزلٹ دے گا وہ سمجھا جائے گا ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاشرے کے آگے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، جب حق کی کوشش کی جاتی ہے، اور حق کی کوشش اللہ پاک نے ہر جنریشن کے اندر رکھی ہے۔ ہر جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سچ اور حق کے راستے پہ چلیں۔ اس کو جب یہ حق اور سچ کے راستہ وہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک آئیڈیل موجود ہوتا ہے کہ حق یہ ہے۔ اب وہ حق پہ پہنچے گا نہیں، لیکن اس کے قریب جانے کی کوشش میں معاشرہ اپنے آپ کو، اس کی بے رہ روی میں کمی آئے گی، اور یہ ہوتا ہے۔ تو میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ صرف علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت، میں ان کا ایک کچھ اشعار آپ کو سنا دوں، اور بڑے مشہور اشعار ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب یہاں فرق آ گیا۔ دیکھیں کیا ہوا کہ یہ جو رنگ و نسل ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک جنریشن۔ اگر آپ یورپ کی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے نا، وہاں کچھ خاص آئیڈیالوجیز ایسی آ گئی ہیں۔ آج بھی ان کے جب پریزیڈنٹس بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہماری جو سویلائز ورلڈ کو خطرہ ہے، اور یہ سارے ان کے لوگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یورپ کو سویلائزڈ اور باقی سب کو ان سویلائز یا جاہل یا باربیرین سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں گورا رنگ جو ہے نا، آپ نے دیکھا یوکرین کے معاملے میں، وہاں کہا گیا کہ یہ کوئی ایشین یا وہ شام کے لوگ نہیں ہیں، یہ نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے لوگ ہیں جو ہیں مر رہے ہیں ہمارے سامنے، تو خدا کے لیے ان کا کچھ کرو۔ اچھا، یہ جو نیلی آنکھیں اور سنہرا وہ بال والے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ جو کوکیسین کا ان کا ریلیجن ہے کہ یہ نسل جو آ رہی ہے یہ باقیوں سے برتر ہے۔ اس کے پیچھے چارلس ڈارون کی فلسفی کہ انسان ارتقاء کر رہا تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہترین ارتقائی شکل جو ہے وہ یورپ میں آئی ہے، وہ پالش بلڈ ہے، جسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سپرمین کے کانسیپٹ میں جو کہ نیچے نے دیا تھا کہ یہ پالش جو اصل یورپ کا خون ہے یہ سب سے اچھا ہے، اس کا حق ہے کہ دنیا پہ حکمرانی کریں، اور وہ یہی سمجھ کے تو سارے دنیا میں کلونیل سسٹم نافذ کر رہے تھے۔ نہیں رشیا بھی دیکھیں، سیم کلر اور سیم اس کی آئیز۔ ہاں جی، وہی تو وہ کہتے ہیں کہ رشیا اپنے سارے گناہوں کے باوجود، رشیا اس بات کے موجود کہ اس نے کیمونسٹ کا ایک اتنا بڑا طوفان لایا، اور اس کی ہسٹری کے باوجود کہ وہ یورپ سے ٹکراتا رہا، اور اس بات کے باوجود کہ وہ یورپی یونین کے خلاف اکیلا کھڑا ہے، لیکن پھر بھی وہاں کی آنکھیں نیلی،
اور بال سنہری ہیں، اس لیے وہاں کے لوگ مریں گے تو دے آر ناٹ لائک دا پیپل ہو آر ڈائنگ ان سیریا، ان ایجپٹ، اور وہ اس کو برابر کرنے کا ان کا ذہنیت تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ جو فرق ہے نا، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، یہ بتانے کے لیے ناظرین کو کافی ہے کہ قوم کا جو کانسیپٹ ادھر ہے وہ انسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ اس کی نسل ہے، رنگ و نسل، نسب، ہم کس گوری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم باقیوں سے سپیریئر ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ وی آر دا ماسٹر اینڈ ادر آر سلیو۔ اور یہی بات جو پاکستان کے آج حالات یہاں کھڑے ہیں، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم کل تک تو ہمارے نیچے روتے تھے آ کے، ہم نے تم پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تم غلام تھے ہمارے، اور اب تم ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ یو آر اے فری نیشن، تم آج بھی وہ جو ہے ہمارے کامن ویلتھ کا حصہ رہتے ہو۔ تو آپ یہ فری نیشن کی جب بات کرتے ہو تو ان کو ہضم نہیں ہوتی، وہ آپ کو پورا انسان نہیں سمجھتے، عمران کو اور یوسف کو۔ آپ ادنا اور نامکمل اور گھٹیا لوگ ہیں گوری نسل کے آگے۔ جب بھی آپ یہ ظاہر کرنا چاہیں گے کہ ہم بھی پورے انسان ہیں، وہ آپ کو انسان نہیں مانتے، وہ ان ہیومن ایولیوشن کے ایک درجے میں آپ کو مانتے ہیں جو گوری نسل سے ہمیشہ نیچے رہے گا۔ تو یہ اس قومیت کی اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے اپنی قومیت کی بنیادیں گاڑی ہوئی ہیں اور اس پہ وہ چلتے ہیں۔ اس کو جو وہ ایک پھر اس کے آگے وطن، اب وطن یہ تھا کہ آپس میں بھی تو ان لوگوں کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، کہ ابھی یہ ایک یہاں جرمنی ہے، یہاں یہ ہے، اب وہ گوری نسل کے بھی آگے وطن بن گئے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بہترین طریقہ تھا، خاص طور پہ جب یہاں سے آپ کی سلطنت عثمانیہ توڑی جا رہی تھی، تو اب عرب نیشنلزم کو ہوا دے، یار تم مسلمان تو بعد میں ہو، پہلے تم عرب ہو۔ اور وہاں آپ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک جاسوس چھوڑ دیا، اس نے وہ جا کے وہاں سارا جو برباد کیا ہے، اس طرح ان میں ہوا دی گئی ہے۔ بلکہ سعودی دیکھیں نا، آج بھی نام ہے سعودی عربیہ، سعودی ایک سعود ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کا تعصب یہ ہے کہ اپنے ملک کے نام کے ساتھ سعودی عربیہ۔ تو یہ جو ہے جگہ جگہ ہوا دے کے اس کا یہ انہیں فائدہ ہوا کہ جو ایک کانسیپٹ تھا، ایک بڑا ایک جو ان کا دشمن تھا، اس کو انہوں نے حصے بکھرے کر دیے، توڑ دیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک نسل کو آپ نے قوم کہا، دوسری سائڈ پر جب اسلامک پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں تو یہاں پر مذہب کے اوپر ایک قوم بن جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں کو اکٹھا اپلائی کریں تو ایک ملک کے اندر کیا ایک قوم مذہبی طور پر اور جو ہم مغربی لحاظ سے دیکھتے ہیں وہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں، آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، کہ اگر یہودی ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اگر وہاں کوئی عیسائی رہتا ہے وہ بھی حصہ ہے، جو نان مسلمس ہیں وہ بھی حصہ ہیں، مسلمان بھی حصہ تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے بعد کیا ہوا کہ جب مکہ سے کارستانیاں شروع ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئیں مدینہ کے خلاف، تو ان کی مدد کرنے والے جو تھے وہ یہودی تھے، حی بن اخطب، حی بن اخطب کا نام پتہ ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ہے آئیڈیلسٹک سٹیٹ، اور جو حضور نے سب سے پہلے مدینہ جا کے اسی آئیڈیلسٹک سٹیٹ کا مظاہرہ دنیا کو کر کے دکھایا، سب مل کے آؤ، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ہم نے کچھ یہ چیزیں کر لی ہیں کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر جواب دیں گے، ہم ایک دوسرے کے اتحادی رہیں گے۔ دس واز این آئیڈیل سٹیٹ۔ آپ کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت ہم کریں گے، اور ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت آپ کریں۔ آپ ہمارے دشمنوں سے نہیں ملیں گے، ہم آپ کے دشمنوں سے نہیں ملیں گے۔ نہیں، یہ تو اسٹیٹ ہو گیا نا۔ نہیں بات سنیے نا، لیکن مدینے کی ریاست میں سارے لوگ تھے نا، اچھا، سارے لوگ تھے نا۔ کم از کم دیکھیں، آپ نے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے اس کے معروضی حالات کسی جگہ سے شروع کریں گے نا۔ آپ ایک دم یونیورسل آنکھ کھولے گی تو آپ کے پاس دنیا کی کنجی تو نہیں ہے، آپ کسی جگہ پہ اپنے وہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو اپلائی کر کے دکھائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی کیا ہے، دنیا کی تاریخ کتابوں پہ نہیں چل رہی۔ ہوا یہ کہ وہاں سب سے پہلے یہودیوں نے مسلمانوں کو دگا دیا۔ اچھا، جب ابو سفیان آیا، اس نے رات کے وقت حملہ کیا چراگاہوں پہ، اسے اپنے گھر میں بٹھایا حی بن اخطب نے، اور وہاں سے لے کے وہ کر کے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر معاف کیا، لیکن جب جنگ خندق میں انہوں نے جو کام کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور جب دشمن آگے ہیں انہوں نے اس وقت جب گھیراؤ کر لیا ہے تو عین اس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔
اب یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ تھا. آپ دنیا کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد دیا ہے اس میں اس کی طرف خاص اشارہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ایسا اسٹیٹ بن جائے جہاں آپ مذہب کے اوپر انسانیت کو رکھ کے سارے مذہبوں کو آزادی سے رہنے دیں تو یہ آئیڈیل اسٹیٹ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ آئیڈیل اسٹیٹ آپ کو ملتی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو آئیڈیل اصولوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اور دوسرے جو ہیں اس کا کلاکما کر دیتے ہیں. اس کا علامہ اقبال نے یہ حل بتایا کہ ایک دوسرے کے وجود کو نگیٹ کرنے کی بجائے کہ ایک قوم میں آ جاؤ, تمہارا وجود بھی ختم, میرا بھی وجود ختم, اور ہم ایک قوم ہیں, اس سے بہت اچھا ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دو. میری بات سن لیجیے گا. اس عزت دینے میں کیا ہے کہ میں ہمارے ہاں جو ہندو ہیں ان کو ان کی زندگی اور ان کی آئیڈینٹی اور ان کی اینٹی کو مان رہا ہوں, وہ مجھے مان رہے ہیں. ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی حقیقت کو آج تسلیم کر لیا جائے تو ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو. تو علامہ نے کہا کہ حقیقی جو دنیاوی جو اس وقت سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لیا جائے, تو دنیا پھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ آ سکتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان دیکھیں اس میں قوم کہاں آئی نہیں, ابھی تو آپ نے ملت کا کیا نہیں ملت کا میں آپ کو کنسیپٹ بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, یورپی یونین ہے, وہ ایک ملک تو نہیں ہے, نیٹو ایک ملک تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ نیٹو کے کسی ملک پر حملہ کریں گے, آج روس جو ہے سر وہ تو معاہدہ ہے نا. نہیں دیکھیں معاہدہ کر لیں, کوئی بھی کر لے, تو وہ قوم کیسے بن جاتا ہے؟ نہیں, یہ فرق ہے نا, یہاں یہ فرق ہے کہ یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی بنیاد گہری اور مضبوط ہے. سر دیکھیں دو ملک ہیں, مثلا پاکستان اور چائنا, مذہبی لحاظ سے تو اپوزٹ ہے نا. انہوں نے آپس میں ایک طے کر لیا, ایک معاہدہ کر لیا, کیا ہم ان دونوں کو ایک قوم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایک قوم کہہ سکتے ہیں. یہ دو قوموں کے درمیان ایک معاہدہ ہے, لیکن ایک قوم وہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہاں معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے ہوتے ہیں, ملیشیا کے مسلمان وہاں تڑپ رہے ہیں, شام کے مسلمان بھی پریشان ہیں, ترکی میں استنبول میں بھی جلوس نکلتے ہیں, ایران میں بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. یہ نبض ایک چل رہی ہے. اس نبض کی بنیاد جو ہے وہ ایک دین ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے اس وقت میں جب خلافت ختم ہو گئی, ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں. ٹرکی میں یہ حالت کیا گیا تھا کہ اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفینیشن کیا ہے قوم کی, ہسٹری, کامن کلچر, کامن لینگویج وغیرہ وغیرہ. جب ٹرکی کو آزادی دی تو اتاتورک نے کیا کام کیا, نام بدل دو, اسلامی نام نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, اسلامی لباس نہیں پہنا جا سکتا. ایون پاکستان کے اندر بھی کہتے ہیں اسلامی کا لفظ نکال دیں, سکارف نہیں پہن سکتے. حتیٰ کہ جو عربی رسم الخط ہے اس نے تو وہ بدل دیا اور رومن رسم الخط لے آیا. اس سے کیا ہوا کہ جب آپ عربی رسم الخط یا فارسی رسم الخط کو پڑھ نہیں سکتے تو آپ کا اپنا سارا تاریخی ورثہ جو ہے وہ ایک نسل کے بعد بیکار ہو کے رہ گیا, آپ کا تعلق اپنے ماضی سے کٹ گیا. اب میں اس بات کو تھوڑا سا مجھے دو موقع دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ قومیت میں ایک بہت بڑی چیز جو کہ کچھ لوگوں نے ویسٹ مس کر گیا تھا, وہ وہاں کے دو بہت بڑے دانشوروں نے اس کی کمی محسوس کی. ایک تھے ٹوائن بی اور دوسرے ہچنگسن. ہچنگٹن جو ہیں یہ آج کل آپ نے کلیش آف سویلائزیشن کا کنسیپٹ سنا ہوگا. اس سے پہلے ٹوائن بی نے کہا کہ یہ جو آپ ملک کہتے ہیں نا, میں جب اس کی ہسٹری پیچھے فالو کرتا ہوں تو ان کی ہسٹریز آپس میں ملی ہوئی ہے. اچھا, مجھے جب وہ آ کے پاکستان دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے یہاں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور جب وہ ہندوستان کی اسٹڈی کرتا ہے تو ہندوؤں میں تو کوئی نماز نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ نماز کہاں سے آئی؟ یہ نماز عرب لے کے آئے, یہ نماز ٹرک سے آئی. اب وہ یہاں سے نکل کے عرب کی طرف مڑا. تو اس نے کہا کہ یہ جو قومیت کی حدیں بنائی گئی ہیں, یہ لفظ ایک قوم کو سمجھنے, اس کے حالات, اس کے ماضی اور اس کے مستقبل کے اہداف کا تعین کرنے میں ناکام رہتا ہے. آخر پاکستان اگر عرب پر خدا نخواستہ کل مکہ مدینہ پر کوئی حملے کی کوشش کرے گی تو یہاں کے لوگ کیوں اٹھیں گے, لیکن وہی حملہ اگر کل جرمنی پہ ہو جائے تو یہاں کے لوگوں کے سر کے اوپر جوں نہیں ڈنگے گی. اس کو سمجھنے کی اس نے کہا کہ ہمیں ملک جو ہے نا جو آپ نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں, ہمیں اس سے بیونڈ جانا پڑے گا. اور اس کے لیے اس نے ورڈ یوز کیا ٹوائن بی نے, سویلائزیشنز. یہ اسلامک سویلائزیشن ہے جو پھوٹ کر عرب سے چاروں طرف پھیل گئی ہے, اور اس سویلائزیشن کے خیالات اور تمدن اب ان جگہوں پہ ہمیں ملتے ہیں. اگر ہمیں ترکی اور پاکستان کو سمجھنا ہے تو اسلامک سویلائزیشن کے بغیر نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ہچنگٹن نے کیا کہا. نہیں ڈاکٹر صاحب, سویلائزیشن
بیسکلی لوگوں کا ایک رویہ ہے جس میں اچھی عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر، یعنی وہ کسی کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی آزادی رائے کو تسلیم کرتے ہیں. اسی کو تو سویلائزیشن کہتے ہیں. یہ تو ایک آپ کا وہ ہے جو ایک سویلائزیشن ورڈ ہم جس مطلب میں یوز کرتے ہیں، دراصل یہاں سویلائزیشن سوسائٹیز کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے. اچھا. اور وہ آپ اگر ٹوائن بی کی کتاب پڑھیں تو وہ دنیا کی جو بیسک ہے نا پہلے 7 بڑی سوسائٹیز کہتا ہے. ایجپٹک سوسائٹیز ہے، انڈس سوسائٹی ہے، میزوپوٹیمین سوسائٹی ہے، گریس سوسائٹی ہے، اور ایرانین یا پرشین سوسائٹی ہے. تو یہ جو سوسائٹیز کا کنسیپٹ ہے وہ بیسڈ آن سم پرنسپل ہے، بیسڈ آن آئیڈیالوجی ہے. گریس سے اٹھ کر یونان سے الیگزینڈر دا گریٹ آتا ہے، اور وہ کوئی 330 BC کے درمیان سے 323 کے BC کے درمیان آ کے ساری دنیا فتح کر لیتا ہے. وہ ہندوستان میں دریائے جمنا کے کنارے سے پہلے یہاں راوی اور ستلج تک آ جاتا ہے. اس نے جہلم فتح کر لیا. وہ ایک خاص گندھارا کلچر دے کے جاتا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ یہاں کے اپنے کپڑے تھوڑے تبدیل کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو صرف مٹی کے برتنوں میں اور کپڑے کے سٹائل میں پتہ چلتا ہے یہاں گریک آئے تھے. اس کے کوئی پیغام نہیں لے کے آیا تھا. وہ اس نے جب آیا یہاں سے چلا گیا، یہاں پھر ہندوازم تھا. وہ مصر سے ہو کے گیا، وہ یروشلم سے ہو کے گیا. اب ذرا آپ کنسیپٹ بدلیں کہ جب مسلمان جاتے ہیں، وہ مسلمان جب وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو نہ ایران وہ رہتا ہے، نہ مصر وہ رہتا ہے، نہ ہندوستان وہ رہتا ہے. اب یہ جو نظریے نے آ کے چینج کر دیا، آپ کا میرے لباس تبدیل کر دیے، آپ کے میرے کھانے کا طریقہ تبدیل کر دیا، آپ کا میرا سوچنے کا انداز تبدیل کر دیا. ہمارے تہوار کون سے ہوں گے وہ ہمارے بالکل فرق ہو گئے ہندوؤں سے. ہم نے کس موقع پہ کیا بیہیو کرنا ہے، ہم نے راہ میں جانا ہے، ایک دوسرے کے پاس سے گزرنا ہے تو ہم نے ایک نے السلام علیکم کہنا ہے، دوسرے نے وعلیکم السلام کہنا ہے. اور یہ یہاں نہیں، آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں یہی اقدار آپ کو نظر آتی. تو یہ ہے وہ سوسائٹی، جو ایک سوسائٹی. اب یہ سوسائٹی کیا ہوتا ہے، ملک پورس ہوتے ہیں، ان کی حدیں پورس ہوتی ہیں. جب آپ نے وہ پیغام آپ کا جب نکلا ہے تو وہ پھر جب اس نے فتح کیا ہے، مصر ہو، بیزنٹینین امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، ہندوستان کی سرحدوں تک آیا ہے تو سب کچھ بدل کے رہ گیا. اس لیے اس نے کیا کہا کہ ہمیں سے اب کرسچینٹی تھا. کرسچینٹی جو ہے جو سپریٹ کی ہے، پہلے تو وہ جینٹائل تک تھا نا، یہ تو بعد میں وہ جو ان کا تھا سینٹ پال، اس نے کہا کہ ہمیں جینٹائل سے باہر جانا ہے، وہ لے گیا روم تک لے گیا. اب یہ یورپ میں جب گئے ہیں، کروسیڈز تو وہاں سے آئی ہیں. اچھا. عیسائی بیسڈ 5 6 7 8 کروسیڈز. ٹھیک. اب کیا ہوا، اس کے بعد یورپ جو تھا عیسائی بیسڈ بن گیا. لیکن اس عیسائیت کا چرچ کے ساتھ جو ہم نے آگے کئی پروگراموں میں کیا ہے کہ کس طرح سے چرچ نے ظلم کیا اور چرچ وہاں سے نکل گیا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیسس کی بنا پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسٹ تیمور میں اگر عیسائیوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کو تو آپ ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے چند ماہ لیتے ہیں. اور کشمیر اور پیلسٹینین جو صدیوں نصف صدی سے قصہ چلا آ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کے خلاف اتنا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ نہیں بات سمجھ آئے گا کہ یورپ اور ایشیا کی حد کیا ہے. یہ پتہ چلے گا کہ آئیڈیالوجیز کا ٹکراؤ ہے. وہ اپنے آپ کو اس کی بنیادیں کیونکہ وہاں سے اٹھی تھیں، جو کرسچینٹی تھی وہ مسلمانوں کو اپنے دشمن ہمیشہ سے سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں. اور ہچنگسن نے اس بات کی طرف کہا، اس کی بک کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشن، ٹکراؤ تہذیبوں کا. اور اس نے تو وہ اس کی اس وقت جو تھی نا، اس کا تو یہ اشارہ تھا کہ یہ تہذیبیں آپس میں ٹکرائیں گی. 1994 میں کتاب لکھی ہے اس نے. اچھا. اور اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آخر کار جو ہے نا، اسلام اور کرسچینٹی میں ہندوازم اور چائنیز سوسائٹی یہ ٹکرائیں گی بیسڈ آن دیئر سوسائٹیز. اور دیکھ لیں وہ ٹکراؤ جو ہے ہم اس کے کتنے قریب پہنچ گئے ہیں. تو یہ ریالٹی نے یہ بتایا کہ جو آج کا ہمارا قومیت کا کنسیپٹ ماڈرن ہے وہ کافی نہیں تھا. جو اقبال کہہ رہا تھا وہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس کی بنیاد ماضی سے ہے. دیکھیں میں پھر بتاؤں، فرد ہو یا قوم ہو اپنے ماضی سے جڑا ہے. آپ کیا ہیں، اگر آپ کا ماضی آپ کے ذہن سے نکال دیا جائے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا میں عمران زبیر ہوں. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کس فیلڈ میں کی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کے ماں باپ کہاں ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ رہے گا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کا سارا ماضی آپ سے چھن گیا تو آپ کا حال جو ہے
وہ ایک آوارہ سیارے کی طرح ہے، کچھ پتہ نہیں، اور آپ کے جو فیوچر کے اہداف ہیں وہ آپ کے ماضی میں متعین ہوئے. آپ یہاں کیوں آتے ہیں اس کا فیصلہ آپ کا ماضی کرتا ہے، اور یہاں آ کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ ماضی نے کیا تھا. لہذا قوموں کا اس طرح اپنے ماضی سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک ہی بر صغیر میں ایک سکھ قوم ہے، اس کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، اس کا سب کچھ ڈفرینٹ. ایک ہندو ہے، وہاں ہندوتوا چل رہی ہے، وہ بیسڈ آن کاسٹ سسٹم ہے. ایک طرف مسلمان سوسائٹی ہے جہاں اونچ نیچ کا کانسیپٹ ہی نہیں. ایک ہی خطے میں ایک ہی نسل کے لوگ، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذہنی ہم آہنگی کس کے ساتھ ہے. یہاں سے آ کے قومیت کا وہ جو کانسیپٹ ہے نا، وہ پھر سرحدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات تو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ بینگ اے مسلم ہم ساروں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن ساروں کے اپنے اپنے مفاد ہیں، سارے اپنے مفاد کی جنگ کے لیے لڑ رہے ہیں. وہاں اگر کسی اور مسلم کنٹری میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ می سیلف دین ادر، پہلے اپنے ملک کو ہم نے سیکیور کرنا ہے پھر دوسروں کو. لیکن آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اگر ہم اپلائی کریں اس چیز کو پاکستان کے اندر، تو پاکستان میں تو قوم نظر ہی نہیں آتی. وہ لفظ قومیت کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. ہم تو جیسے بفرے ہوئے لوگ یا موب کہہ لیں. جیسے پاکستان وہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کا پہلے ایز اے پاکستانی کوئی وجود ہی نہیں تھا 1947 سے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ ہماری قومیت ویسے اگر ویسٹرن ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو بالکل نہیں تھی. لیکن اس کی بنیاد جو تھی وہ تھی اسلام، کہ اسلام یہاں کے رہنے والوں کو ایک قوم بنا دیتا ہے، جسے دو قومی نظریہ کہا گیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک ملک بنا. ہمارے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہمارے بزرگ ہیں اس معاملے میں، ان کی جو تھاٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ایسا ملک لینا ہے جہاں اسلام کا وہ پریکٹیکل ہم تجربہ کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ صحیح اسلام میں کیا طاقت ہے، اور وہ اس کی تہذیب میں آج بھی وہ قوت موجود ہے جس تہذیب نے امام غزالی، ابن رشد، ابن الحسیم جیسے عظیم لوگ پیدا کیے تھے. یہ تھا کانسیپٹ. اس کے دو حصے تھے. ایک ہے کہ ایک ملک لیا جائے، کیونکہ ملک کے بغیر قوم تو نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ اگر آپ جب وہ ملک لے لیا تو اس کا دوسرا زیادہ اہم کام تھا ایک قوم کی تشکیل، جس کی طرف لے کے جانا. یہ پروسیس ہمارے ہاں نہیں ہونے دیا گیا. یہ رک گیا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہم سکیٹرڈ قومیتوں کی طرح رہے. ہمیں اپنے اپنے مفاد کے استعمال کرنے کے لیے سندھی، پنجابی، بلوچی میں تقسیم کیا گیا. ہمیں سید میں، ہمیں غیر سید میں، ہمیں شیعہ سنی میں، ہمیں بریلوی، دیوبندی اور شافیوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ لے کے آگے تو ہمیں جانا ہے نا کسی کو. دیکھیں میری بات سنیں، اچھائی کا کم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اچھائی کے لیے کوشش نہ کی جائے. اگر ایک آدمی بھی باشعور ہے، اچھائی برائی معاشرے کی بہتری کا تعلق شعور سے ہے. اگر ایک آدمی کا شعور بھی جاگتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اور اس قوم کے لیے بہتر کرے. ہمارے پاس تو لٹریچر بھرا ہوا پڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے دنیا میں پڑی. دیکھیں آپ ایک آئیڈیالوجی لے کے اٹھے تھے. وہ علامہ اقبال نے جو شیطان کے منہ سے نکلوایا تھا نا کہ مست کر دو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خان کاہی میں اسے. ہے اگر کو خطر مجھ کو تو کوئی تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک چراغ آرزو. خال خال آتے ہیں اس قوم میں اب تک نظر، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. جب اسلام آیا تھا تو روم کا بادشاہ جو تھا اسے پتا تھا کہ ایک آئیڈیالوجی پھوٹ پڑی. اب آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل سسٹم سارا کا سارا حاکمیت اللہ کی ہے، آپ نے باقی قوانین نہیں مانتے. اب آج عمران خان سے یا باقی لوگوں سے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی بنیادیت سے کیا مسئلہ ہے ویسٹ کو؟ ہم تو بڑے کمزور ملک ہیں، ہم نے کیا کر لینا؟ آپ ایک ایسی آئیڈیالوجی دیکھیں لے کے چلتے. طالبان سے کیا خطرہ تھا ان کو؟ لیکن حکم اللہ کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آئیڈیالوجی ہے بڑی خطرناک ہے. اگر آپ کا یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ساری دنیا ایک ہے، آج آپ کو ویسٹ میں یہ پیغام نظر آتا ہے نا، پہلے نہیں تھا. روم فارس میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کبھی مصداقیت آتی تھی، کبھی مانی جیسا بندہ آ جاتا تھا. یہ جو میسیج تھا بڑا خطرناک تھا کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں. اب اس سے بڑھ کر آج دیکھیں کہ حکمران جو ہے وہ صرف نگران ہے، وہ صرف قومی خزانے میں سے وہ لے گا جس کا ایک کم سے کم مسلمان لیتا ہے. آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کون نظر آتا ہے؟ مطلب میں سیاسی طور پہ نہیں ہوں، لیکن آپ بتائیں عمران کی مثال آپ دنیا میں کسی اور سے دے سکتے ہیں؟ آج جو ایک وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائری لے کے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے. کیوں آخر ان کے لیے یہ مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ وہ مثال پھر ان قوموں میں جاتی ہے.
دوسرے قوموں کے شعور اٹھتے ہیں. 1% امریکن کے پاس 99% سارے ریسورسز ہیں امریکہ کے، اور 99% لوگوں کے پاس 1% ریسورسز ہیں. یہ کلچر تو دیکھیں نا، یہ ایران کے اندر بھی تھا. وہ جو احمدی نژاد تھا، جب وہ گیا ہے، ہاں، ایک بائک لی اور بنیاد کیا تھی؟ اس کی بھی بنیاد تو وہیں سے نکلی ہے نا، خاک نجف و مدینہ سے. اس کی آئیڈیالوجی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. عمران مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے. یہی تو خطرہ ہے ایران پر آج تک کیوں لگی ہوئی ہیں پابندیاں؟ کیونکہ انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کی پابندیاں ایک دن میں اٹھ گئیں کیونکہ آپ جھک گئے. 40 سال سے وہ لوگ نہیں جھکے، ایک قوم کے طور پہ کھڑے ہیں. سختیاں صحیح ہیں، آپ کی ادویات بند کر دی گئیں، قوم مرتی رہی. کرونا کے وقت آپ کی ادویات بند کر دی گئیں. جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی آپ کو ایمرجنسی میڈیسن نہیں دی گئی، آپ کی گندم روک دی گئی. لیکن وہ قوم سب کچھ سہ کے بھی ایک اپنی قومیت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہ اگر آواز پھیل گئی تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے. آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے، کمیونزم سے خطرہ نہیں تھا، روس سے نہیں تھا. آئیڈیالوجی کے جو لوگ کام کریں گے ان کو ان کا حصہ دیں. ایک کیپٹلسٹ ایک آدمی ہی سب کچھ کیوں لے رہا ہے؟ اور یہی ہے یہ جو آپ کو یاد ہوگا 98-99 میں ایک تحریک چلی تھی، امریکہ سے اٹھی تھی وہ 99%. تو یہ تحریک ایسے پھیل گئی تھی ساری دنیا میں، یورپ میں، کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے کہ گولڈ مین سیک اور سب کے پاس 1% لوگوں کے پاس 99% آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ریسورسز ہے سارے. لیکن وہ تحریک ناکام اس لیے ہوگی کہ اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب فرض کریں کہ یہ ایک پیغام ادھر سے جاتا ہے کہ تم امیر جو کماؤ گے اس میں سے تم نے 2.5% کم از کم جو ہے غریبوں کو دینا ہے. اب ساری قوم کے پاس 1% ہے، 99% ان کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کا 2.5% اٹھا کے ساری قوم کو دے دیں، جس کے پاس آگے ہی 1% ہے. تو یہ وہ فرق ہے، یہ وہ خطرہ ہے. نظریات خطرہ ہوتے ہیں. مطلب میں جو آپ کی ساری بات سے سمجھا ہوں کہ آئیڈیالوجی اگر سیم ہو جائے تو جو سیم آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں قوم کا. جی، اگر آئیڈیالوجی کی صرف سیف یہ ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کی بنیادیں عام طور پہ سیم ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوا میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی ہے تو لکھی ہوئی کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. ہاں، اگر آپ اس کا لاتے ہیں تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے. ان کو اکٹھا کرو. یہ ہے خدا کا پیغام. دوسری طرف جو ہے وہ ویسٹڈ، اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بنیاد کیا ہوا. کیا فرق ہے اسلامی اور غیر اسلامی قوم میں، ریاست میں؟ کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ جب کوئی ریاست بنتی ہے تو اس کا حق کا ساتھ دینا ضروری ہے. آپ غیر حق کا ساتھ یہ کہہ کے نہیں دے سکتے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ باقی ساری دنیا کے لوگ ببانگ دہل اعلان کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے ملک کے حق میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ملک، ذات، فرد، قوم کے اوپر ایک چیز کھڑی ہے، حق، کہ تم نے اس کا ساتھ دینا ہے جو سچ پہ ہے. یہ فرق ہے جس سے دنیا گھبراتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تو وہ جو ایک نظارہ ہے، وہ جو گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. کہ جو دینے والا تھا اسے لگتا تھا کہ میں دوں گا تو لینے والے کی غیرت نہ جاگے، مجھے کیوں دے رہے ہو. ایک ایسی سوسائٹی کی بنیادیں، آئیڈیالوجی جب آپ اس کو دے کے چلتے ہیں. اب کرتے کیا ہیں؟ آپ کو کیوں ڈاکٹر صلاح احمد کا چینل یوٹیوب سے بند ہو گیا؟ کیوں ذاکر نائک کے منہ پہ تالے لگائے جا رہے ہیں؟ یہ وہی قومیں ہیں نا جو روسیا، لوچے، جو سارے کہتے ہیں آزادی اظہار کے نام پہ تو آپ کچھ روک نہیں سکتے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہی میسج ہے. یہ ان کے گھروں میں پہنچنے لگ پڑا تھا کہ غریبوں کا حق جو ہے امیروں کے مال میں خدا نے رکھ دیا ہے. یہ بیلنسڈ جو معاشرہ تھا، اتنی بظاہر سکسیسفل قوم بھی آ کے چپ کر گئی. اور وہاں سے آ کے یہ جو ہے نا ٹکراؤ، وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ میسج آ گیا. تو میسج جو ہے نا وہ خوشبو کی طرح ذہن پہ اثر کرتا ہے، وہ دل میں اتر جاتا ہے، اس کا اثر پرسنالٹیز بدل دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا اس میں قومیت کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے، یا لوگوں کی سوچ جو ڈائیورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کہ ہم ایک یونٹ کے طور پر سامنے آ سکیں؟ دیکھیں عمران، اس میں سب سے پہلے میں کہوں گا ہم شخصیات کو پیچھے کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم جب شخصیات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو پارٹیشن کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ جڑ گئے.
پاکستان بنتے وقت ہمارے بزرگوں کے ذہن میں 2 بات تھی، ایک ایسا ملک لیا جائے جہاں ہم اسلام جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ملک ہو، جہاں رہنے کی جگہ ہو۔ نمبر 2، وہاں ایسی قوم تشکیل پائے جو یہ ثابت کر سکے کہ اسلام دنیا کا بہترین نظام حکومت ہے، اور اس پر چل کر ہم وہ معاشرہ دوبارہ سے احیاء تجدید ہو جائے، اس کی تجدید ہو، احیاء ہو اس معاشرے کی، جو کہ قرون اول کے بعد مسلمانوں نے پیدا کیا، جس نے سائنس کی عروج کیا، جس نے ہسٹری کو عروج دیا، جس نے دنیا کے اندر انسانیت کو عروج دیا، فلسفی کوئی چیز سے پیچھے نہیں رہی۔ اب ہوا یہ کہ یہ سیکنڈ سٹیپ ہم نے نہیں ہونے دیا، ہمارے لوگوں نے اسلام کا کنسیپٹ یہاں نہیں آنے دیا۔ اب مصیبت کیا ہوئی، ہمارا اسلام ہو گیا تقسیم در تقسیم، اور معذرت کے ساتھ ہمارے مولویوں نے اسے خوب بیچا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ مولوی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ سید زادہ ایک، اور وہ گھرانہ اس کا کہے کہ وہ میں جناب مطلب میرا جو گھرانہ ہے وہ بزرگوں کا گھرانہ ہے، وہ چاہے شاہ رکن الدین عالم کی ہو، جب وہ پاکستان کی وزارت خارجہ پر بیٹھتا ہے اس نے کبھی نہیں اسلام کی بات کی۔ دوسری طرف سے اہل دیوبند کے علماء ہوں یا جو مرضی، جب ان کو مسند مل جاتے ہیں اسلام بھول جاتا ہے۔ اصل میں اس بیس کے اوپر ایک قوم بنانے کے لیے جس اخلاص کی ضرورت تھی نا، وہ ہماری قوم کو نظر نہیں آیا، اور ہماری قوم نے جب بھی کسی کے پیچھے لگی ہے اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہسٹری بار بار موقع نہیں دیتی۔ قوم بننے کا وقت ہوتا ہے جب آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک شخص کھڑا ہو کے کہے کہ یہ ایک چیز ہے میں دے رہا ہوں، اس کا اپنا کریکٹر اس طرح کا ہو کہ لوگ اس کی گواہی دے سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا پیدا کی، اور ہم نے ان کو دیکھ کے چلنا ہے نا، کہ اگر تم نے لیڈر بننا ہے تو کم از کم 2 خواہشیں تو تمہارے اندر خصوصیات ہونی چاہیے، تم ایماندار ہو، تم صادق ہو۔ اس بنیاد پہ جب کوئی لیڈر آگے آتا ہے، آج کے حالات ہمیں ایک شخص کی طرف کیوں اتنا دیکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ آج آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ خائن ہے۔ کیا عمران خان خائن ہے؟ نہیں ہے خائن۔ کیا وہ جھوٹا ہے؟ کیا وہ دیانتدار نہیں ہے؟ آپ دیکھیں عوام اس کے ساتھ کیوں مل رہی ہے۔ اب ضرورت کیا ہے اس کے، پھر ایک طرف رکھ دیں عمران خان کو، قوم ایک نظریے پہ اکٹھی ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو 75 سال کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے کہ قوم آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی غیرت مند قوم بننا چاہتے ہیں، ہم کسی کے بیکاری نہیں بننا چاہتے، ہم اللہ کے نام پر اس ملک لیا تھا، ہم لا الہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ عمران کی زندگی تو کتنی ہوگی، لیکن اس آئیڈیالوجی کو کیش کریں، یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ اور اس میں دیکھیں تقسیم نہیں ہے، اس قوم میں دیوبندی بھی شامل ہیں، اس میں بریلوی بھی شامل ہیں، اس میں ایلیٹ کلاس بھی شامل ہے، اس میں ریڈی والے بھی شامل ہیں، اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ فیملیز جو اپنے آپ کو فیملیز کہتے ہیں۔ قومیت کی پرابلم ہماری سب سے بڑی پرابلم تھی عمران، ہماری پہچان گم ہو گئی تھی ہم سے، اور یہ قوم بری طرح سے اپنی پہچان پانا چاہتی تھی، لیکن وڈیروں نے، ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس پہچان سے قوم کو دور رکھا۔ آج قوم کے پاس موقع ہے، اور میں اہل ارباب سے، اس ملک کے جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمدردانہ، ہم نے فکر اقبال پچھلے 15 سال سے لے کے چل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا مقصد ایک قوم پیدا کرنا تھا۔ مجھے عمران خان سے کوئی نہیں، لیکن آپ اس اپورچونیٹی کو مت ضائع کریں۔ آپ کے ملک کو اس کی پہچان مل رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے لا الہ کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو دوبارہ ہسٹری میں بار بار موقع نہیں ملے گا، اور قومیں یا تو ہسٹری میں سروائیو کر جاتی ہیں جب اس پہ مشکلیں پڑتی ہیں، چیلنجز پڑتے ہیں، یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ جی ناظرین، آپ نے قوم کے تصور کے بارے میں، قومیت ہے کیا، اس کا اسلامی طرز عمل اور غیر اسلامی طرز عمل، اس کی ایوولوشن کے بارے میں، یہ تمام چیزیں آپ نے جانی، تاکہ آسانی سے ان پوائنٹس کو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔